सबसे ज्यादा माइग्रेशन पीएनपीज में होती है पिछले 1.5-2 साल से, तो कनाडा की अगर हम बात करें, पीएनपी व्हाट, ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, प्रोविंसेस के अंदर माइग्रेशन होती है। ये वो कंसल्टेंट जो आपको ये कहते हैं कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आइल्स वगैरह की, क्या आपको पता भी नहीं चलता, वो कहते हैं पैसे दे दें, आपने जमा करा लिए, जमा कर रहे हैं, 100 लोगों से पैसे जमा किए, इसको आपकी अपनी फंडिंग की, और उनसे ये भी कह दिया उनको कि हम आपको अगर काम नहीं हुआ तो वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे। वो उसमें खुश होता है और उसके अंदर उस जाल में फंस जाता है। ऐसे किसी एक शख्स का आज तक काम नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे आप रिफ्यूज भी हो सकते हैं, बैन भी हो सकते हैं। वेलकम बैक। और अब ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको मुतारिफ़ कराना चाहती हूँ एक ऐसी कंसल्टिंग फर्म से और एक ऐसे मेहमान से जो अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर कहीं मुंतकिल हो जाएं, वहाँ कोई नौकरी हासिल कर लें, वहाँ मुकीम हो जाएं, वहाँ की रेजिडेंटशिप आपको मिल जाए, तो उसके हवाले से आपको मशवरा दे सकते हैं। और इस ही फील्ड में जितने फ्रॉड्स हो रहे हैं, जितने मसाइल हैं, उसके हवाले से भी आपको आगही दे सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त आदिल इस्माइल साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं और डायरेक्टर हैं सुपीरियर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से इनका ताल्लुक है। गुज़िश्ता 20 बरस, 2 दहाइयाँ हो गई हैं कि ये इसी बिजनेस में हैं और लोगों को बाहर की शहरियत या जो पूरा प्रोसेस है उससे आशना करवा रहे हैं। 16,000 से ज़ायद लोगों को अब तक पाकिस्तान से बाहर ये भेज चुके हैं, मुकीम कर चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ऑथराइज एजेंट हैं ICCRC मेंबर गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा के। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक ठाक हैं। सो 20 साल से आपका ये एक्सपीरियंस है, तो आज तो हम चाहेंगे कि जितनी इसके बारे में मिथ्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपसे डिस्कस करें। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस वी हैव टू फेस इट, पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली क्योंकि हमें स्ट्रगल ज़्यादा करने पड़ते हैं, तो वी आर इन द मिडल ऑफ दैट। सो इस वक्त बाहर जाने के कोई मौके या ऑप्शंस लोगों के लिए अवेलेबल हैं? बिल्कुल ज़्यादा हैं। एक तो कई दिहाइयों से ही हैं, जैसा मैं खुद भी इसमें सर्व कर रहा हूँ। माय फादर वाज आल्सो अ कंसल्टेंट, और हमारी तो पूरी एक फैमिली जो है वो लेगेसी कैरी कर रही है इस बिजनेस के अंदर। तो मैंने इतने अरसे में यही देखा है कि हर वक्त ये जो रिक्वायरमेंट है वो रही है पाकिस्तान के अंदर और एशियाई कंट्रीज़ के अंदर कि वो जो बेहतर कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, जिसमें आपके तालीमी मेयार है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जहाँ सबसे पहले जो लोग सबसे इम्पोर्टेंटली जो सोचते हैं किसी भी जगह पर माइग्रेट, क्योंकि अपने मुल्क को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली, लेकिन वो छोड़ना क्यों चाहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स में होता है वो सेफ्टी होती है। वो सेफ्टी स्ट्रक्चर आपके पास इतना मजबूत नहीं है पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर। और फिर जो आपका एजुकेशन स्ट्रक्चर है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो अपनी फैमिली को रेज़ करने के लिए, बच्चों की बेहतर फ्यूचर के लिए आते हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर लोग जो है वो माइग्रेट करना चाहते हैं, जिसमें सारे फारिस कंट्रीज़ और जो हम डील भी करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, स्किल प्रोफेशंस के लिए। अब स्किल प्रोफेशंस की तारीफ में मुख्तलिफ वो लोग तालीम याफ्ता लोग हैं जो IT प्रोफेशनल्स हैं या डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, ये सारे लोग जो है हुनरमंद हैं, वो भी आते हैं। हुनरमंद होते हैं। लो स्किल वर्कर्स तो बहुत आसानी के साथ नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई उनको कोई जॉब के ऊपर बुलाया, और वो तकाजे हमारे, जैसे हमारे अगर कोई कारपेंटर है तो उसकी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होगी, आपको जो क्लियर करना है और उसका स्कोर है, कैसे जाएंगे। बट जो आजकल के हालात हैं पैंडेमिक के बाद खास तौर पर, और फिर हमारे मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है लाइक 21% एंड अबव हो चुका हुआ है, और दुनिया भर के अंदर इससे बहुत कई कम है। हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप देखें तो 12% से ऊपर है, और कनाडा ऑस्ट्रेलिया में ये 5 से अब और बिलो 4.5 के ऊपर चले गए हैं। तो लोग जो है पोस्ट पैंडेमिक के बाद तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो अपनी रिकवरीज कर रहे हैं। मैंने सुना है जैसे कनाडा जैसी कंट्री जो है, जाहिर है उसमें बहुत सारे ऐसे इलाके या एरियाज हैं जो अभी डेवलप नहीं हुए, तो वो अगर आपको मौका मिलता है तो आपको उन्हीं जगहों पर भेजते हैं। वहाँ गालिबन थोड़ी सर्दी भी ज्यादा होती है और वो अभी डेवलपमेंट फेज में होते हैं। मैं आज क्लियर कर दूं, अक्सर लोग सवाल करते हैं, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन, कि मुझे तो ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा, कैनेडियन गवर्नमेंट मुझे भेज देगी जहां बहुत सर्दी होगी और सिवाय बर्फ के और कुछ नहीं होगा, सप्लाई इतनी नहीं होगी, चीजों की मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है। That's what people think कि जी हमें वहां भेजा जाएगा। सबसे ज्यादा माइग्रेशन पीएनपीज में होती है पिछले 1.5-2 साल से, तो कनाडा की अगर हम बात करें, पीएनपी व्हाट, के प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, प्रोविंसेस के अंदर माइग्रेशन होती है। लेकिन ये चीज तासुर गलत है कि कनाडा जो है वो आपको
کہیں خود سے بھیج دے گا. یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے. آپ اگر آپ کو انویٹیشن ملے آپ اس کو ڈکلائن کر دیں. فار ایگزامپل آپ نے مجھے انوائٹ کیا, اگر میں نہیں آنا چاہتا تو میری اپنی چوائس ہے نا, یہ کوئی وہ ایتھیکل بائنڈنگ نہیں ہے آپ کی. یعنی وہ آپ کو نہیں بتا دیں گے کہ ادھر ہی رہنا ہے. نہیں, وہ آپ کو انوائٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو ڈکلائن کر دیں کہ مجھے یوکون میں نہیں جانا, فار ایگزامپل مجھے نیو فنلینڈ کے اندر نہیں جانا ہے, تو آپ بہتر جو ہے وہ پروونسز کے لیے اپنا انتظار کریں, کیونکہ سسٹم جتنے بھی اسکلڈ امیگریشنز ہیں یا بزنس امیگریشنز بھی اگر ہم دیکھ لیں خاص طور پہ کینیڈا کے لیے, تو یہ بیلٹنگ سسٹم کے اوپر ہی ہے. جس کی پروفائل زیادہ بہتر ہوگی ان ٹرمز آف پوائنٹس, ان ٹرمز آف آکوپیشن, کیونکہ دیکھیں ہر بندہ, میں اور آپ ہیں فار ایگزامپل, اور ہمارا ایک پروفیشن سیم ہے اور ہم پوائنٹس بھی اگر سیم بنا رہے ہیں, تو لیکن دیکھنا پڑے گا کہ پروفائل ان ٹرمز آف ڈفرنٹ فیکٹرز اور کس کی بہتر ہے, اس کو پہلے انوائٹ کیا. اٹس اے انویٹیشن سسٹم. انوائٹ کریں گے تو ہی آپ کو جو ہے وہ وہاں پر جا کر سکونت اختیار کرنی ہوگی اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ آپ اکمپنی کر سکتے ہیں اکارڈنگلی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو زبردستی کو اٹھا کے آپ ریفیوجی تو ہے نہیں ہے. اچھا, ایک چیز مجھے اور بتائیے گا, اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ میرے پاس فلاں ڈگری ہے, یہ کافی ہے, اتنا ایکسپیرینس ہے, وہ کافی ہے. لیکن میں نے ان پروسیجرز میں دیکھا ہے کہ آئلٹس اور آئلٹس کا اسکور جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بڑا ایک پرابلم بن سکتا ہے, اور وہ جو 7 یا 6.5 کا اسکور ہوتا ہے دیٹس ڈیفیکلٹ ٹو اچیو. جی ہاں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نا آپ کی پروفائل کیا ہے, آپ کس پروگرام کے تحت اپلائی کر رہے ہیں, اور آپ کی ہر چیز کا علاج پیراسیٹامول نہیں ہے. آپ کو مریض کے حساب سے اس کو جو ہے وہ سجیسٹ کرنا پڑے گا. کون لوگ, آپ بتا دیجیے نا لوگوں کو کہ کون وہ لوگ ہیں جو ایلیجبل ہو جاتے ہیں یا زیادہ بہتر ان کی امیگریشن ہو جاتی ہے, کیا ان کا کرائیٹیریا ہے؟ اگر ہم جنرک وے میں بات کریں تو ہر وہ شخص بیلٹنگ کے اندر ایلیجبل ہے جس کے پاس 3 ایئرز اینڈ 4 ایئرز کی ڈگری, بیچلرز ڈگری ہے. اس سے کم ہو تو وہ کوشش نہ کریں, اس سے کم ہوں گے. ساتھ میں اس کے پاس 3 سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس اپنی فیلڈ کے اندر ہونا چاہیے, اور وہ فیلڈ بھی مڈل مینجمنٹ ابو یا ہائیلی اسکلڈ یا کیٹیگریز کے اندر ہونا چاہیے, جیسے کوئی انجینئرز ہیں یا کوئی ٹیکنیکل وہ چیزیں ہیں. اور ساتھ میں ایک اچھی انگلش کی جو ہے وہ نالج ہونے چاہیے آپ کے پاس, کیونکہ آپ انگلش اسپیکنگ کنٹری میں جا رہے ہیں. ہمارے پاس انفارچونیٹلی پرابلم اس وقت کریٹ ہوتی کہ جب لوگ ہار مان کر کہ میں آئلٹس نہیں کر سکتا, میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, میرے پاس ڈگری نہیں ہے, اب مجھے بھیجا جائے. جب مجھے بھیجا جائے تو وہاں پر آپ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں پلیٹ میں رکھ کر کے بھائی مجھے جو ہے وہ اسکیم کیا جائے. کیونکہ ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے کہ جہاں آپ ڈیسپریٹ ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ خود آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نہیں کچھ کر سکتا, آپ میرے لیے کچھ کریں. تو یہاں پر وہ جگہ ہے جب کنسلٹنٹس پے کرتے ہیں. اچھا, یہ وہ کنسلٹنٹ جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئلٹس وغیرہ کی, گڈ ٹو بی ٹرو ہمیشہ جو ہے نا وہ بڑا وہ سسپیشس ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی چیزیں آپ 4 مہینے میں چلے جائیں گے. میں نے ابھی اصطلاح بھی اختیار کی, ہمارے ایک یوٹیوب چینل ہے سپیریئر کنسلٹنگ کا, اس میں ہم واحد کمپنی ہیں جہاں پر امیگریشن ٹاک کے نام سے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں اور پاکستان کی انڈسٹری میں کوئی امیگریشن انڈسٹری کے اندر پوڈ کاسٹ نہیں کر رہا لوگوں کو آگاہی کے لیے. سیم از دا کیس کہ ہمارے ہی کمپنی ہے واحد جس کی نیوز چینل ہے. اچھا, تو امیگریشن انڈسٹری میں کوئی نہیں کرتا. ہم انوویٹو رہتے ہیں لوگوں کو آگاہی کے لیے, لوگوں کے فوائد کے لیے. تو یہاں پر جو ہم نے بھی جو لوگوں کو اصطلاح دی کہ دیکھیں اب جو ہے اسکیمز ایسا نہیں ہوتا, دیہی علاقوں میں تو ہوتا ہے لیکن شہری علاقوں کے اندر اب یہ نہیں ہوتا. لوگ اپنے کمپنیز آفیسز بنا کر رکھتے ہیں, اور اس وقت جو رجحان ہے وہ کلاؤڈ فنڈنگ سیٹ اپ ہے. یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ انویسٹمنٹ لے رہے ہیں, آپ آئے, آپ کو بھی کہا کہ آپ کا ہو جائے گا 4 مہینے میں. ایک بندہ فوری طور پر پیسہ نکالتا ہے, یار یہ تو مجھے کہہ رہا ہے 4 سے 6 مہینے میں ہو جائے گا, فوری طور پر جو ہے دے دے. وہ نہ ریسرچ کر رہا ہے, نہ وہ دیکھ رہا ہے پروسیسنگ ٹائم گورنمنٹس نے کیا دیے ہوئے ہیں, وہ کوئی چیز نہیں دیتی. کیا ٹائم دیا ہوا ہے دیکھیں پروسیسنگ ٹائم امیگریشن کا اس وقت 20 سال سے 1.5 سال لگتا ہی لگتا ہے. اچھا, پرووائڈیڈ کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں. یہ تو ہم ان کی بات کریں جو سافٹ اسکیم کا میں نے ایک اصطلاح اختیار کی تھی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں پیسے دے دیں, آپ نے جمع کرا لیے, جمع کر رہے ہیں 100 لوگوں سے پیسے جمع کیے, اس کو آپ کی اپنی فنڈنگ کی, اور ان سے یہ بھی کہہ دیا ان کو کہ ہم آپ کو اگر کام نہیں ہوا تو واپس کر دیں گے, ریفنڈ کر دیں گے. جیسے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کوئی, آپ نے بینک کو آپ نے کھولا ہوا ہے, وہ اس میں خوش ہوتا ہے اور اس کے اندر اس جال میں پھنس جاتا ہے. ایسے کسی ایک شخص کا آج تک کام نہیں ہوا, کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پروسیس ٹائم ظاہر ہے جیسے آپ نے بتایا کہ 1 سے 1.5 سال آپ کا کم و بیش لگے گا, وہ بھی اس صورتحال میں جب آپ پوری طرح سے ایلیجبل ہیں. اور یہ جو پیسوں والی بات ہے, ایک دفعہ میں لم سم اماؤنٹ دینا, کیا یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے یا کس طریقے سے یہ اسٹیج وائز پیسے دینے ہوتے ہیں, اور خرچہ کتنا آتا ہے؟ موسٹلی تو یہ اسٹیج وائز ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ جو ہے وہ دے رہے ہیں اسٹیجز میں, اسٹیپس میں. لیکن یہ ہر کنسرنس کے اپنی ثوابدید ہے. گورنمنٹ چونکہ گورنمنٹ کوئی آپ جو ہے اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے کہ اس نے کوئی انسٹرکشنز دی, وہ ہر کنسٹیٹنسی کی اپنی, ہر کمپنی کی اپنی ایک جو ہے وہ ہوتی ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک شخص جو ہے وہ آئے اپنی ڈریم لے کر, اور وہ کوالیفائی نہیں کر رہا ہوں,
ہم جو بات کر رہے ہیں جو وائس ریز کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے اکثر لوگ ایک سوال ضرور کرتے ہیں, یار آپ کو کیوں تکلیف, آپ اتنی بات فراڈ کے بارے میں کیوں کرتے ہیں یا اسکیم کے بارے میں کیوں کرتے ہیں. تو میں تو ان کو صرف ایک ہی بات کرتا ہوں, کیونکہ ہم لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں, ہم لیڈرز ہیں, ہم پائنیئرز ہیں. تو جو جس طرح سے وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ میں یہ بات کروں. مجھے آپ کو یہ بتائیں کہ مجھے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کبھی کوئی, آپ اتنا بول رہے ہیں, یوٹیوب چینل پہ بول رہے ہیں, میڈیا چینلز کے اوپر آپ بات کریں, اس لیے کہ میرا فرض یہ ہے کہ میں ایسے لوگوں کو بچاؤں چاہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اچھا, آپ کے پاس جب کوئی آتا ہے آپ اسے بتا دیتے ہیں کہ آپ کوالیفائی نہیں کرتے؟ اسٹریٹ فارورڈلی اگر وہ ایلیجیبل, میں آپ کو ابھی آپ کو تو وہ پھر جاتا ہوگا اسی طرح کسی کے پاس. وہ بہت سارے لوگوں کے اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس آ کر میرے پاس جب آتے ہیں اور میں کہتا ہوں یو ڈونٹ کوالیفائی بیکاز یو آر ہیونگ اونلی 2 years بیچلر ڈگری فار ایگزامپل اینڈ یو ڈونٹ میکنگ مچ پوائنٹس, تو وہ حیران ہو جاتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں, فلانے سارے کنسرنس تو کریں, آپ کیوں منع کریں, آپ لیکن آپ کا کوئی ایم ہونا چاہیے, آپ کسی مقصد کے تحت بھی کام کریں. صرف پیسہ بنانا اور کلاؤڈ فنڈنگ کرنا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ پیسے دیتے ہیں اور لاسٹ میں آپ کو پیسے ریفنڈ بھی مل گئے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں, اور کسی کو آپ جو ہے وہ جا کر نہیں کہتے یار میرے ساتھ دھوکا ہوگا, اس لیے کہ مجھے پیسے تو واپس مل گئے, آپ کا ٹائم ضائع ہوا, 6-8 مہینے تو آپ کی پروسیسنگ میں لگتے ہی ہیں. تو یہ آپ اس طرح سے اگر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس کی آگاہی دینا ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم ایک لیگیسی جب کیری کر رہے ہیں کہاں پر جا کر آپ کو رجسٹریشن چیک کرنا چاہیے, کہاں سے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کمپیریٹیولی اس کمپنی کی سکسیس سٹوریز ہیں یا نہیں ہے. وداؤٹ سکسیس سٹوریز آپ جو ہے وہ ٹال کلیمز کرنا شروع کر دیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں, یہ کروا دوں گا, اور آپ نے آج تک کسی کو نہیں بھیجایا, تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے لوگوں کے. اچھا, امیگریشن ریکویسٹ مسترد ہو جاتی ہے کبھی کبھی, اور اس کی بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں چلتی یا بعد میں پتہ چلتی ہیں. تو آج آپ ضرور بتائیے کہ اس کے کون سے ریزنز ہوتے ہیں جب آپ کی ریکویسٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ پاکستان سے باہر کہیں منتقل ہونا چاہتے ہیں, مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے آج ہم امیگریشن کے اوور آل پروسیس پہ بات کر رہے ہیں, اور فراڈیولنٹ کسی بھی ایکٹ میں یا پروسیس میں آپ نہ پھنس جائیں. اس حوالے سے ہم نے عادل صاحب کو یہاں مدعو کیا ہے تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ فالس پریکٹسز سے کس طرح بچا جائے گا اور کس طریقے سے بہتر طریقے سے آپ اپنا پروسیس پورا کر سکتے ہیں. اچھا, ہم جس پوائنٹ سے بریک پر گئے تھے کہ اکثر لوگوں کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے, ریجیکشن ہو جاتی ہے, تو اس ریجیکشن کی کیا ریزنز ہے؟ دیکھیں, اگر امیگریشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر چیزیں ہیں, کافی ساری ہو سکتی ہے. میں آپ کو سم اپ کر کے بتا دیتا ہوں کچھ پوائنٹس کو, کہ سب سے پہلے انکنسسٹنسی آپ کی نہیں ہونے چاہیے اپلیکیشن کے اندر. جو آپ نے کہا ہے ٹل اینڈ وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. کہیں آپ نے فلاز ہیں آپ کی اپلیکیشنز میں, ڈیٹا کے اندر آپ نے کچھ کہا ہوا ہے, کہیں کچھ کہا ہوا ہے, اس کا ربط نہیں ہے, تو یہ سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے آپ کے ریجیکشن کا. ساتھ میں آپ کی جو ورک ایکسپیرینس جب آپ کلیم کرتے ہیں, کیونکہ اس اسکل امیگریشن میں دار و مدار آپ کا اسکل کے اوپر ہے اور آکوپیشن کے اوپر ہے, تو آپ کا ورک ایکسپیرینس کے اندر جو ڈاکومنٹس آپ پرووائڈ کرتے ہیں وہ بہت ہی اسکروٹنائز ہوئے ہوئے ہونا چاہیے, بڑی جو ہے نا وہ ان لائن ہوئے ہونا چاہیے ود یور پروفیشن, کہ جے ڈیز اس کے اندر ہوں, اس کے اندر نمبر آف آورز ہوں, ورک ایکسپیرینس کو پراپرلی ڈیفائن کیا. وہ کوئی فارم ہے جو آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ فارمیٹس ہوتے ہیں, وہ obviously ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جو این ایس سی یا آکوپیشن یا اینزو کوڈ کو جو آپ سرچ کر رہے ہیں یا سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس کے مطابق ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا اسٹینڈرڈ اور ان کے اسٹینڈرڈ میں فرق ہے, تو کہیں اس کی بنیاد پہ نہ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس فنڈز جو ہوتے ہیں, کیونکہ کینیڈا میں فنڈز ہے, آسٹریلیا میں فنڈز ایسا میٹر نہیں کرتا امیگریشن کے اندر, وہ زیادہ مانگتے بھی نہیں ہیں, لیکن کینیڈا میں فنڈز کی ریکوائرمنٹ گورنمنٹ نے سیٹ کر کے دیا ہوا ہے. اگر وہ فنڈز فلکچویٹ ہو رہے ہیں ایٹ دی اینڈ آف ڈے جو انہوں نے دیا ہے, اور آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر ہونا چاہیے, اگر وہ نہیں ہے تو تب بھی آپ ریفیوز ہوتے, اس کو مینٹین کرنا, اس کو ڈالرز اکاؤنٹ میں رکھ لینا. کتنا مطلب کیا, اگر آپ فائنینس تھوڑا بتا سکیں کہ کتنا اماؤنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ سنگل اگر کوئی شخص اپلائی کر رہا ہے 13,500 کینیڈین ڈالر کم سے کم اس کے پاس ہونے چاہیے, اور اگر کوئی ڈیپینڈنٹ جو تقریباً 15-16 لاکھ روپے, تقریباً 17-18 لاکھ روپے سے اوپر کی بات بن جاتی ہے, کیونکہ اب ڈالرز بھی اوپر ہو گئے, وہی 100-150 سے ہم اس کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں. ابھی تو کینیڈین ڈالر 170 سے ابو ہے, اب آپ سوچئے, تو یہ آپ کو رکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ فلکچویشن کو دیکھنا پڑے گا. اور اس کے اندر جو لاسٹ ایک بات بتا دیتا ہوں کہ مس ریپرزنٹیشن نہیں ہونا چاہیے. مس ریپرزنٹیشن اپنی ڈاکومنٹس کے لے کر بھی, مس ریپرزنٹیشن آپ کوئی بھی ان آتھرائز کنسرنز کو لے کر بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ان آتھرائز کنسرنز کہیں آئیڈینٹیفائی ہو گیا تب بھی آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے گی, چاہے جائے گا کہ آپ کوالیفائی کرتے تھے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز باتیں جو ہیں وہ پراپر آپ کے مینشن ہوئے, جیسے آپ ہائٹ آف انفارمیشن, فار ایگزامپل لوگ بھول جاتے ہیں کہ میرا کوئی کہیں پر ملیشیا کا, آسٹریلیا کا, کسی جگہ کا جو ہے وہ ویزا ریفیوز ہوا تھا اور وہ نہیں ڈالا,
اور نہیں بتا آخر تک نہیں آپ نے بتایا, اس نے پوچھا بھی تو نہیں بتایا, تب بھی آپ ریفیوز ہو جائیں گے کہ ہائٹ آف انفارمیشن کے اندر آئے گا یہ. تو یہ جو چیزیں باتیں ہیں لینگویج اسسمنٹس کو لے کر, چیزوں کے آپ کا آئلٹس رپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے بیفور اپلائنگ بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں, تو یہ جو فیکٹرز ہیں اس کو پراپرلی اگر آپ اچھے کسی کنسلٹنٹ کے تھرو جائیں گے, وہ ان سب باتوں کا دھیان رکھے گا, آپ کو گائیڈ کرے گا, تبھی آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوگا. اچھا عادل صاحب, آپ نے ایک اور چیز بتائی تھی ہم پہلے جب بات کر رہے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو نوکری دلوا دے گا اور پھر سارا پروسیس ہوگا, تو از اٹ لائک دیٹ یا اٹ از ادر وے اراؤنڈ؟ نہیں, یہ مت ہے, اس لیے کہ ہم میں نے کہا نا, جیسے اور میں ہر جگہ بھی کہتا ہوں کہ ہم ڈیسپریٹ زیادہ ہوتے ہیں, وداؤٹ ریسرچ چل جاتے ہیں, اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں آپ کو جاب دکھا بھی دیتے ہیں, اور اس کو کیونکہ ویریفائی نہیں ہو سکتا ہے, HRDC کی ویب سائٹ سے نہیں ہو سکتا, کسی اور سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ آف کینیڈا کی ویب سائٹ سے نہیں ہو سکتا, تو لوگوں کا کوئی اور نہیں ہوتا سلسلہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس چلے جائیں. اس بنیاد کے اوپر آپ سے پیسے جب لے لیے جاتے ہیں, چونکہ گورنمنٹ میں یہ آفینس ہے, گورنمنٹ آف کینیڈا نے یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی جاب کے اگینسٹ پیسہ نہیں لے سکتے ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ دیتے, کیونکہ ڈیسپریٹ جا رہے ہیں. ایک کنسرن نے کہہ دیا, اتنا بڑا آفس ہے اس کا, اس نے کہہ دیا, اور وہ یہ کہہ رہا ہے اگر نہیں ہوگا تو میں آپ کو ریفنڈ کر دوں گا. اب یہاں بات سمجھنے کی, یہاں ہم وہ بات کر رہے ہیں, ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ صرف اسکیم یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے اٹھایا پیسے لیے اور بھاگ گئے, یہ نہیں ہوتا. اب ماڈرنائز دور ہے, اور جو ماڈرن سٹیز ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ فنڈس کو کلیکشن کر رہے ہیں, کلیکشن کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ لوگوں کو ایون ریفنڈ بھی کر دیتے ہیں. آپ نے جو اتنا ٹائم, کیونکہ ہر پروسیس 6-8-10 مہینے تو لے گا, امیگریشن پروسیس لیندی پروسیس ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ کسی کو 10%, 20% یا 30% کاٹ کر بھی واپس کرتے ہیں یا فلی بھی کرتے ہیں, تب بھی یہ سافٹ اسکیم کے اندر آتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کا ٹائم ویسٹ کیا, آپ نے جو ہے اس کی پیسے کی ویلیو ڈی ویلیو ہو گئی, پلس آپ نے اپنا سارا بنا لیا سارا. لیکن بات وہی ہے کہ شاید ہم پہلے سننا ہی چاہتے ہیں, ہمیں بھی یہ تھوڑا سا ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ جہاں فیکٹس آئیں اسے ابزارب کرنے کی کوشش کریں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو افینڈ ہو جاتے ہیں, ہمیں بھی افینڈ ہو جاتے ہیں, بالکل زیادہ تر لوگ افینڈ ہوتے ہیں. اگر آپ انہیں حقیقت بتائیں وہ پیسہ ضائع کر دیں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی حقیقت ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم نے کہا کہ بھائی آپ 5 بینڈ کے اوپر ہیں یا 4.5 پہ, آپ کا نہیں ہو سکتا فی الحال, امپروو کریں نا, نہیں آپ کروا کے دیں. آپ کا کام ہے کنسرن تو وہ پرائم منسٹر کا جسٹن ٹروڈو کی تو نہیں رشتہ داری ہے ان سے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ حقیقت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, ابزارب کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی آپ کو منع کر رہا ہے, آپ کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے, آپ کسی کو پیسے دے کے خوش ہو سکتے ہیں اور آپ کہیں گے یہ, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ ریفیوز بھی ہو سکتے ہیں, بین بھی ہو سکتے ہیں. یہ اس کانسیکوینسز سے ہمارے چونکہ قوم بڑی دلیر ہے اور جو ہے نا وہ بڑا کچھ بھی کر لیتی ہے, وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, یہ جو فیک ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں یا باقی ڈاکیومنٹس بنا لیتے ہیں, یہ پکڑے جاتے ہیں؟ پکڑے جا سکتے ہیں اور جانے بھی چاہیے, لیکن اگر کوئی پولیس رات ہے, اگر کوئی ایسی کوئی نکل گیا تو ریئر کیس ہے, لیکن اس میں کوئی انکریجمنٹ نہیں ہونا چاہیے. اول تو یہ سلسلہ, اور پھر بین ہو جاتے ہیں, بین بھی ہو سکتے ہیں. آپ جو ہے نا, ایون اگر کینیڈا پکڑے گئے تو آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے, آسٹریلیا میں پکڑے گئے تو بھی آپ پہنچنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ کارروائی ہو سکتی ہے اگر پتہ چل گیا کہ آپ کے. جھوٹ سے بچیں, اور اپنے اندر گروتھ انسان خود لے کر آتا ہے. اگر بتایا جا رہا ہے کہ جی 2 سال کا آپ کا گریجویشن ہے, آپ ماسٹرز کر لیں, پھر اپلائی کریں. امپروومنٹ کے لیے آپ کنسلٹنسی کا مطلب ہے مشورہ لینا. اچھا عادل صاحب, میں دوبارہ یہ فراڈ پہ آ جاتی ہوں, کیونکہ فراڈیولنٹ ایکٹ سے کیسے بچا جائے؟ آپ ہمیشہ اس کی, جس طرح آپ ابھی بھی کافی ووکل ہیں اس کے بارے میں اور آپ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ بات کرتے ہیں, تو فراڈ سے بچنے کے لیے ایک انسان کو جو چاہتا ہے جی, جو بہت, کیونکہ ہمارے یہاں تو ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جانا ہی ہے, کس طرح بچیں اور کون سی چیزوں کی نشاندہی ضروری ہے کنسلٹنٹ کے پاس جانے سے پہلے؟ ایک تو یہ ہے کہ گڈ ٹو بی ٹرو جو بھی آفر آتی ہے 4 مہینے میں ہو جائے گا, بغیر آئلٹس کے ہو جائے گا, 10-20 لاکھ روپے ہی ہو تو بزنس امیگریشن میں ہو جائے گا. ٹرو مطلب جو بہت آپ کو لگے کہ بڑی آسانی ہے اور بہت اٹریکٹیو ہے, اس کو کہہ رہے ہیں جی. وہ آسانی سے, تو اس کو جانچنا, اس کو 4-5 دیکھیں آپ 4-5 ڈاکٹر سے بھی تو کبھی مشورہ لیتے ہیں نا, کبھی کوئی بیماری سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں. تو ایک تو کوشش یہ کریں کہ سیکنڈ اوپینین کریں. دوسرا یہ کہ کمپنی کی اپنی لیجیٹمیسی کو چیک کرنا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ کینیڈا کے معاملے میں, کہ وہ رجسٹرڈ یا آتھرائز ہے یہ نہیں ہے, کہ آتھرائز کنسلٹنٹس ہیں یا ڈائریکٹ رجسٹرڈ جو کینیڈین ہیں ان کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ وہ موسٹلی 99.9% وہ آپ کو فراڈ نہیں کریں گے یا آپ کو جو ہے نا وہ ڈچ نہیں کریں گے. تو ان کو دیکھیں, پلس اس کے اوپر آن ٹاپ آف اٹ, کیونکہ بات تو یہ آ جائے گی ٹھیک ہے ہم 8-10 جتنے بھی آتھرائز کام کر رہے ہیں ہم ان تک آگے ان کو چھوڑ دیا, ان آتھرائز کو چھوڑ دیا, تو اس کے بعد اب ان کو کیسے آپ موازنہ کریں, کمپیئر کیسے کریں گے؟ اب یہاں تو یہ آپ کی جو ہے وہ کمپٹیشن اسٹریٹجیز تو ہو سکتی ہیں, بٹ آپ کو پھر بھی دیکھنے کے لیے میں کچھ چیزیں پوائنٹ پھر بھی بتا دیتا ہوں. وہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے کہ آتھرائز تو پہلا نمبر ہو گیا کہ رجسٹرڈ اینڈ آتھرائز ہے یہ نہیں فار کینیڈا. دوسرا یہ ہے کہ اس کی سکسیس سٹوریز کتنی ہے.
آپ سکسیس سٹوریز ڈسپلے بھی کرتے ہیں, چاہے وہ آفس میں کریں, چاہے آپ میڈیا میں کریں. ہم چونکہ میڈیا میں کرتے ہیں, ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا. میں 16,000 سے زیادہ میں ٹرینڈ سیٹر ہوں, تو میں ریویوز لیتا ہوں. اب ڈیجیٹل دور ہے, پہلے ہم تصاویر تک رہتے تھے کہ جس سے آپ لے رہے ہیں اس سے پرمیشن لے کر ہم ان کے ساتھ تصویر کھنچواتے تھے, کیونکہ آپ کچھ اپروولس تو خود بھی اگر کوئی فراڈ کر رہا تو وہ بنا بھی سکتا ہے, لیکن اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. کس چیز کو آپ ڈینائی کریں گے؟ سکسیس سٹوریز 18 سال سے اگر کوئی 20 سال سے کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے بالکل اس کے, اور اب تو بیک گراؤنڈ چیک بڑا ایزی ہو گیا ہے, اور آپ کو تو کام بھی ریفرل سے ملتا ہے. جی عادل صاحب تھینک یو سو مچ, بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ نے ہمیں بتائیں امیگریشن کے حوالے سے, اینڈ آئی ہوپ کہ لوگوں کو سپیریئر کنسلٹنگ کے حوالے سے زیادہ پتہ چلا ہوگا, اور جو آپ کو کنیکٹ کرنا چاہے تو ہم نے آپ کے نمبرز اور ایڈریس بھی تمام لوگوں تک پہنچایا ہے. ود دیٹ تھینک یو سو مچ ونس اگین. آپ سب کا بھی بہت شکریہ ہم سے کنیکٹڈ رہنے کا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور جس سیگمنٹ میں ہم نے جو آپ کو بتایا ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کو پتہ ہوتی ہیں, تو آپ ان سے کنیکٹ کرنا چاہیں, آگے اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا چاہیں, مور دین ویلکم. اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے, پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.